फर्स्ट ईयर महाद बहिश्ती जेवर सबक नंबर 13 में क़यामत के अहवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं बेटा आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आपको सलामत रखे और आप इसी तरह दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज बेटा हमने पढ़ना है क़यामत के दिन का हिसाब व किताब। इससे पहले हमने अच्छे कामों की तरगीब के मुतल्लिक अहादीस पढ़ी थी और फिर हमने बुरे कामों से बचने की तरगीब के मुतालिक अहादीस पढ़ी थी कि अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन बुरे कामों से बचने की तरगीब दी है। आज हमने पढ़ना क़यामत के दिन का हिसाब किताब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में कोई शख्स अपनी जगह से हटने ना पाएगा जब तक 4 बातें इससे ना पूछ ली जाएं। नंबर 1 कि उम्र किस चीज में गुजारी, दूसरी कि इल्म पर कितना अमल किया, नंबर 3 माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, चौथी ये कि अपने बदन को किस चीज में लगाया। ये 4 सवाल क़यामत में हर एक से पूछे जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत में सारे हकूक अदा करने पड़ेंगे, यहाँ तक कि सींग वाली बकरी से बगैर सींग वाली बकरी की खातिर बदला लिया जाएगा। यानी कि दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो उससे भी बदला लिया जाएगा। जन्नत और जहन्नुम को याद रखना। इस तरह बेटा आपने कुरान पाक में भी पढ़ा फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अगर किसी ने जरा भर नेकी की होगी तो वो भी उसको नजर आ जाएगी और अगर जरा भर कोई बुराई की होगी तो वो भी उसको नजर आएगी और उसका बदला मिलेगा। जन्नत और जहन्नुम को याद रखना। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में फरमाया 2 चीजें बहुत बड़ी हैं, इनको मत भूलना, यानी जन्नत और दोज़ख। फिर ये फरमाया कि आपसे सल्लम ये फरमाकर आप सल्लम बहुत रोए, यहाँ तक कि आंसुओं से आप सल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर आप सल्लम ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, आखिरत की बातें जितनी मैं जानता हूँ अगर तुम्हें मालूम हो जाए तुम जंगलों की तरफ निकल जाओ और अपने सर पर खाक डालते फिरो। यानी आखिरत की जो मंजिलें हैं, आखिरत का जो सफर है वो इतना मुश्किल है। हम दुनिया की आर्जी जरूरियात, आर्जी ऐश के लिए आखिरत को भूले बैठे हैं। क़यामत की अलामात और हालात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग बैतुल माल को अपना मिल्क समझने लगे, अपनी यानी मलकियत समझने लगे, ज़कात को तवान की तरह मुश्किल समझें, तो अब बेटा ज़कात को तवान की तरह मुश्किल समझा जा रहा है। ज़कात देना बहुत मुश्किल बन गया है कि ज़कात क्यों अदा करें, अपने माल में से बहुत मुश्किल लगता है देना। हालांकि जब हम ज़कात देते हैं तो वो हमारा माल पाक होता है और अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत होती है और वो बढ़ता है। अमानत को गनीमत का माल समझें, मर्द बीवी की ताबेदारी और माँ की नाफरमानी करे, बाप को गैर समझें और दोस्त को अपना समझें। दीन का इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करें, यानी इसलिए दीन का इल्म सीखना कि इससे मैं लोगों को पढ़ाकर या इससे मैं पैसे कमाऊंगा। हुक्मरानी और हुकूमत ऐसों को मिले जो सबसे ज्यादा नकम्मे हों, यानी बदजात, लालची और बद इखलाक हों, और जो जिस काम के लायक ना हो वो काम उनके सुपुर्द हो। लोग जालिमों की ताजीम इस खौफ से करें कि ये हमें तकलीफ ना पहुंचाएं। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगे। शराब अब बिल्कुल आम हो गई है। नाचने गाने वाली औरतों का रवाज हो जाए। अब हर घर में, जिस घर में टीवी है तो समझो उस घर में नाच गाना हो रहा है, नाचने वाली घर में मौजूद है। जब टीवी चलता है उसकी आवाज से वो क्या होती है, वो घर में ही नाच टाप रही होती हैं, टीवी क्योंकि घर में पड़ा होता है ना। इसी तरह कोई और ऐसा जरिया जिसके जरिए गाने वगैरह लगाए जाएं तो वो क्या आवाज घर में गूंज रही है तो वो नाच गाना घर में हो रहा है और इसका रवाज आम हो गया है। हर घर में हर
جگہ سے اس کی آواز ناچنے گانے کی آ رہی ہوتی ہے۔ موسیقی کے آلات کثرت سے ہو جائیں۔ پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بلا کہنے لگے، بیکورڈ کہنا شروع کر دے ان کو، پرانے خیالات کے ہیں، وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں۔ تو ایسے وقت میں تم لوگ سرخ آندھی آنے، آسمان سے پتھر برسنے، صورتیں بدل جانے اور ایسی آفتوں کا انتظار کرو جو لگاتار اس طرح آنے لگے جیسے بہت سے دانے کسی دھاگے میں پرو کر رکھے ہوں اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے ایک کے بعد دیگرے گرنے لگے۔ یعنی تسبیح کی مثال لے لیں یا کوئی ہار وغیرہ، اس کو وہ ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک بات فوراً گرنے شروع ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح یہ نشانیاں بھی ہیں کہ دین کا علم کم ہو جائے گا، جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے گا، اپنے آپ کو جھوٹ بول کر ماہر سمجھنا کہ میں تو اپنے آپ کو بچا لیا، حالانکہ جھوٹ ہلاکت ہے اور ہلاکت جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے اور برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے گا، حیا اور شرم جاتی رہے گی، ہر طرف کافروں کا غلبہ ہو جائے گا، نئی نئی غلط سلط باتیں ایجاد ہونے لگیں گے۔ اس وقت ملک شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جو سیدوں کا خون کرے گا اور مصر و شام میں اس کا حکم چلے گا۔ جب یہ ساری نشانیاں ہو جائیں گی اس وقت سب ملکوں میں عیسائیوں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ اسی عرصے میں روم کے مسلمان بادشاہ کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے لڑائی ہوگی اور عیسائیوں کی دوسری جماعت سے صلح ہو جائے گی۔ دشمن جماعت شہر قسطینیہ پر چڑھائی کر کے قبضہ کرے گی، وہ بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام کے ملک میں چلا جائے گا اور عیسائیوں کی جس جماعت سے صلح ہوئی تھی اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے پھر بھرپور لڑائی کرے گا اور اسلام کے لشکر کو فتح ہوگی۔ ایک دن حلیف عیسائیوں میں سے ایک شخص ایک مسلمان کے سامنے کہنے لگا کہ ہماری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی۔ مسلمان اس کے جواب میں کہے گا اسلام کی برکت سے فتح ہوئی۔ اسی میں بات بڑھ جائے گی یہاں تک کہ دونوں اپنے اپنے مذہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں گے اور آپس میں لڑائی ہوگی۔ اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور شام کے ملک میں بھی عیسائیوں کی عملداری ہو جائے گی اور عیسائی اس دشمن جماعت سے صلح کر لیں گے۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ کو چلے جائیں گے اور خیبر تک عیسائیوں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر لاحق ہو جائے گی کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت حضرت مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ حکومت قبول کرنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے اور اس زمانے کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے اور بعض لوگ مہدی کے ہونے کے جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دیں گے۔ غرض حضرت امام مہدی کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے۔ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور اصرار کر کے حاکم بنانے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اسی بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو وہاں موجود سب لوگ سنیں گے اور آواز یہ ہوگی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا واطیعوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یعنی حاکم بنایا ہوا ہے، حضرت مہدی ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو۔ امام مہدی کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کی بیعت کا واقعہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی آئیں گی اور ملک شام، ایران، عراق، یمن کے ابدال، اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور بھی عرب کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ جب یہ خبر مسلمانوں میں مشہور ہوگی ایک شخص خراسان سے امام مہدی کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حضرت والے حصے کا سردار کا نام منصور ہوگا۔ وہ راستے میں بہت سے بددینوں جو بددین ہوں گے ان کا صفایا کرتا ہوا جائے گا۔ جس شامی شخص کا اوپر ذکر آیا سیدوں کا دشمن ہوگا، امام مہدی بھی سیدوں کے سید ہوں گے۔ وہ شخص امام مہدی سے لڑنے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو یہ سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے، صرف 2 آدمی بچ جائیں گے جن میں سے ایک تو حضرت امام مہدی کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا اس شامی کو خبر پہنچائے گا۔ عیسائی ہر طرف سے فوجیں جمع کریں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کریں گے۔ اس لشکر میں اسی روز 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوں گے، کل 9,60,000 آدمی ہوں گے۔
حضرت امام مہدی مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کر کے شام کی طرف روانہ ہوں گے اور شام میں شہر دمشق تک پہنچ پائیں گے۔ دوسری طرف سے عیسائیوں کی فوج مقابلے میں آ جائے گی۔ امام مہدی کی فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصے کو فتح ہوگی۔ اس شہادت اور فتح کا قصہ یہ ہوگا کہ امام مہدی عیسائیوں سے لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسمیں کھائیں گے کہ فتح کیے بغیر نہیں ہٹیں گے۔ اکثر شہید ہو جائیں گے، تھوڑے سے بچیں گے، جن کو لے کر حضرت اپنے لشکر میں چلے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح ہوگا، قسمیں کھائیں گے اور تھوڑے سے بچ جائیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہوگا۔ آخر چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے، اللہ ان کو فتح دیں گے۔ پھر کافروں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد امام مہدی کا ملک کا بندوبست شروع کریں گے اور ہر طرف فوجیں روانہ کریں گے۔ خود ان سارے کاموں سے نپٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر بآواز بلند کہیں گے۔ اسلام کی برکت سے شہر پناہ کی سامنے کی دیوار گر پڑے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کریں گے۔ خوب عدل و انصاف سے ملک کا بندوبست کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے جس سے جب بیعت ہوئی تھی اس وقت سے اس فتح تک 6 سال یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی، شام میں دجال آ گیا اور تمہارے خاندان میں فتنہ فساد کار ہے۔ اس خبر پر امام مہدی شام کی طرف سفر کریں گے، تحقیق حال کے لیے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا، وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت کو اطمینان ہو جائے گا اور پھر سفر میں جلدی نہیں کریں گے۔ اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کا بندوبست دیکھتے بھالتے شام پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل آئے گا۔ دجال یہودیوں کی قوم سے ہوگا، پہلے شام اور عراق کے درمیان نکلے گا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان یعنی ایران پہنچے گا اور وہاں کے 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے اور پھر خدائی کا دعویٰ شروع کرے گا۔ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل والے سبق میں ہم مزید اس کے دجال کا جو ظہور ہے اور پھر امام مہدی اور دجال کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ ہم انشاءاللہ کل والے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہاں تک یاد رکھنا ہے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، پڑھیں گے سنیں گے دھیان سے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ایک واقعہ ایک کہانی کی صورت میں یاد کریں اور دوسروں کو سنائیں گے تو پھر جلدی یاد ہو جائے گا۔ پھر کل ہم انشاءاللہ امام مہدی کا دجال کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔